अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि केपी के अंदर एक बड़ी तबाही आई है। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में बहुत ज़्यादा तबाही वहां पर हुई है और मुख्तलिफ अजला के अंदर हुई है। अब तक की जो इतलात मसूल हुई हैं 200 के करीब लोगों की जो हलाकतें हैं उनकी जो इतलात हमारे पास आ रही हैं और अभी बहुत सारे लोगों के पानी में बह जाने की इतलात भी मौजूद हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है और उसके इस सूरत हाल से निमटने के लिए क्या इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और मुस्तकबिल में ऐसी का मामला ना बने उस हवाले से क्या किया जा सकता है, इन सारे इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब, जनाब तुसी अहमद खान साहब, जनाब मुशाद अली साहब और लंदन से हमें ज्वाइन किया जनाब अजहर जवेद साहब ने। तो बात का आगाज़ करते हैं, मगर इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि पीटीवी के जो नुमाइंदा हैं हमारे कश्मीर खान साहब, अगर उनसे हमारी बात हो जाए तो हम वहाँ की ताज़ा अपडेट भी इस वक्त ले सकें। तो कश्मीर खान साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। अभी कश्मीर खान साहब से हमारा रब्ता नहीं हो रहा, जब रब्ता होगा तो ज़रूर उनसे अपडेट लेंगे लेटेस्ट क्या चल रहा है। सलमान गनी साहब, ये जो क्लाउड बर्स्ट का सिलसिला है ये तो ग्लोबल वार्मिंग का एक मेरा ख्याल की वजह से ये एक सिलसिला शुरू हुआ है और पाकिस्तान में इससे कई वाक़यात हमने देखे हैं होते हुए। सर, इसका कोई तदारक नहीं हो सकता? देखिए भट्ट साहब, ये जो मौसमी तब्दीली का अमल है ये दुनिया के लिए चैलेंज है और इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था, लेकिन ये पाकिस्तान पर क़यामत सुगरा बन के उतर रहा है। इससे पहले आपको याद है कि सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल तारी हुई, फिर पंजाब में और अब ये पख्तूनख्वा के अंदर, और ये पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी ज़्यादा तबाही और बर्बादी हुई है। लेकिन इस तरह की परेशान कुन सूरत हाल में परेशान होना ज़रूरी नहीं होता। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट सरगर्म हुई है, मैं देख रहा हूँ कि घंटों के अंदर फिर एक कौमी जज्बा जो है वो सामने आ रहा है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर NDMA को कहा है कि जो मुमकिन वसाइल हमने फ्राहम करने हैं। पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा का बयान आ गया है, मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि जी हम पख्तूनख्वा के साथ खड़े हैं। तो परेशान कुल सूरत हाल में ये बातें बड़ी हौसला अफजा हैं। अब ये है कि ये तबाही बहुत बड़ी हुई है, 200 से ज़्यादा अभी तक तो ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं और ये ऐसा ऐसा पता चलेगा और ये मामलात, इसके मामूलात ज़िंदगी सारे मुतासर हो गए हैं। लोगों के घरें, उनकी फसलें बह गई हैं, उनके जानवरों का नुकसान है। अब इसका आपने जो अपने इब्तदाइया में कह दिया कि इसका सद्देबाब देखें, ये एक अगर इसे हमारे साथ देखो कश्मीर जो हैं वो कश्मीर खान पेशावर से पीटीवी वो लाइन पर आ गए हैं। कश्मीर खान साहब, ये बताइएगा कि वहाँ पर KPK के अंदर जो क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर तबाही आई है, उसमें अब तक कितनी इंसानों की जाने जाने की कंफर्मेशन आपके पास है और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त अपडेटेड सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का एक जिला नहीं है जहाँ पर ये क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात हुए हैं। तो तकरीबन 4-5 अजला हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो बुनेर का है, जहाँ पर अब तक जितने डेड बॉडीज रिकवर्ड हो चुके हैं वो तकरीबन 155 के करीब डेड बॉडीज रिकवर्ड हो चुके हैं और इसके बहुत पता है। इसके अलावा जो इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो पहली जिला हुआ था और वहाँ पर तकरीबन 21 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुके हैं। इसके अलावा मानसहरा और बडग्राम में 2 अलग अलग वाक़यात हुए हैं, वहाँ पर भी तकरीबन 35 से 40 अफराद जाँ बहक हुए हैं इस वाक़यात में। जी कश्मीर खान साहब, इस हवाले से ये भी बताइएगा कि वहाँ पर जो इमदादी सरगर्मी हैं वो किस हद तक यानी उनकी वजह से किसी इंसानी ज़िंदगी को बचाया जा सका वहाँ पर? देखिए, ये जो वाक़यात होते हैं ये तो ऑल ऑफ सडन होते हैं ना, ये तो बिल्कुल जो एक रात को हुए हैं क्लाउड बर्स्ट की सूरत में। उसके बाद जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो चुके हैं। जो मुतासरा लोग हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, उनके लिए खुराक और दूसरे जो रिलीफ सामान है वो पहुंचा दिए गए हैं। अभी आज एक दूसरा वाक़या है कि बाजोड़ में रिलीफ एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ सूबाई गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर भिजवाया था। वो जो वापसी पे आ रहा था तो वो मौसम की खराबी की वजह से वो जिला ममन में वो क्रैश कर गया। उसमें मजीद 2 पायलट थे और जो मजमूई तौर पर अमले के 5 अफराद थे वो शहीद हो चुके हैं। तो मौसम की खराबी की वजह से इमदादी सरगर्मी भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमारे TDNA के जो हुकाम हैं उनके साथ अभी रब्ता हुआ है तो वो ये बता रहे हैं कि एक तो रब्ता सड़कें हैं वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद है, दूसरे ये जो बरसाती नाले हैं उसमें तुग़यानी की वजह से उनको क्रॉस नहीं किया जा सकता और वहाँ पर जो मुतासिर इलाकों है वहाँ तक पहुँचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और उनको जो रिलीफ दिक्कत पेश आ रही है।
جی کشمیر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. غنی صاحب آپ نے سنا کافی وہاں پہ سیریس صورتحال بنی ہوئی. دیکھیے بٹ صاحب یہ بنیادی ذمہ داری تو پختونخوا گورنمنٹ کی ہے، اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ تباہی جتنے بڑے پیمانے پہ آئی ہے، اس میں کوئی یہ اعتراض والی بات نہیں کر رہا. ممکنہ اقدامات وہ کرتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں فوج اس وقت وہاں پر ایکٹیو ہے، اور پاکستانی فوج کا ایک بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال جب بھی طاری ہوتی ہے وہ اپنے عوام کی مدد کے لیے آتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر اس وقت ان کی ترجیح یہ ہے کہ لوگوں کو ڈوبنے سے بچایا جائے اور محفوظ مقام پر پہنچایا جائے. اس میں وہاں پر فوج کا اپنا رول ہے، سویلین انتظامیہ کا اپنا رول ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وفاق، پنجاب، سندھ، تمام چیف ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ ہم ممکنہ وسائل انہیں فراہم کریں گے. تو لہٰذا اس پریشان کن صورتحال میں حوصلہ افزا بات یہ ہے، اور اگر قومی جذبے کے ساتھ اس ساری صورتحال سے نپٹا جائے تو میرا خیال کسی حد تک انسانی جانوں کا ضیاع بھی کم ہو سکتا ہے. ابھی تو ان کی پھر آگے بحالی کا عمل شروع ہونا ہے، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہم نے خاص طور یہ دیکھا تھا کہ جب سندھ کے اندر سیلابی صورتحال بنی تھی اور کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور پھر وہاں پہ بہت زیادہ تباہی آئی تھی، جس کے نتیجے میں کوئی $2 ارب کے قریب شاید امداد دنیا سے آئی. وعدہ تو دنیا نے بہت زیادہ کیا تھا لیکن آئی صرف $2 ارب ہی، اور اس میں وہاں پر جو حکومت ہے انہوں نے لوگوں کو گھر بنا کے دینے کا سلسلہ شروع کیا. یہاں پر تو اس سے میرے خیال شاید زیادہ تباہی آئی ہے. ابھی تو تباہی کی اطلاعات آ رہی ہیں، ابھی ہم اسیس کریں گے جب یہ وقت گزر جائے گا، 2 دنوں بعد 3 دنوں بعد. ہمیں دعا کرنی چاہیے. نہیں سر، وہ تو کہا جا رہا ہے کہ 21 اگست تک طوفانی بارش. جی وہ اس کے بعد ہی آپ ریئل اسیسمنٹ میں جا سکتے ہیں کہ تباہی خدا نہ خواستہ کتنی. ہمیں تو دعا یہی کرنی چاہیے. دیکھیں ایک تو چیز اپنی پبلک کے لیے، ان کی نالج کے لیے، کلاؤڈ بسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ پر، یہ کلائمیٹ چینج کا ایک فنومینا ہے جو ہم موسٹ ولنریبل کنٹریز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کلائمیٹ چینج کا شکار ہوئے ہیں اور مستقبل میں ہوں گے. یہ 20 سے 30 کلومیٹر کے ایریے میں یہ کلاؤڈ بسٹنگ ہوتی ہے، اور یہ بادل اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، برستے نہیں ہیں، اور پھر وہ اتنا ہیوی ہو جاتا ہے بادل کہ وہ پھٹ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک طوفان ہے. اب کے پی کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ پہاڑی علاقے. اچھا، اس میں دریا سادہ نہیں بہتا. جی پتھر، لکڑی، ہر چیز ایک طوفان کی صورت میں پھر وہ بہتی ہے. تو ایک چیز اور بھی میں کلیئر کر دوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے جی. کلاؤڈ بسٹنگ آپ روک نہیں سکتے جب تک کہ پوری دنیا کا کلیکٹیو ڈیسیجن نہ آ جائے کہ گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اور اس میں سب سے بنیادی رول امریکہ کا ہے، جو کہ پیر نہیں لگا رہا اس معاملے میں، اور اس کا حصہ بھی سب سے زیادہ ہے اس گلوبل وارمنگ میں. تو یہ ہم جو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ اپنا انفراسٹرکچر، اربن انفراسٹرکچر، لوگوں کی رہائش گاہوں کا انفراسٹرکچر کہ کہاں محفوظ جگہوں پر ہونی چاہیے، یہ ایجوکیشن بھی اور حکومت کو خود بنا کے بھی دینی چاہیے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تیاری. یہ اس سال آیا ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ اگلے سال نہیں آئے گا. خدا نہ خواستہ اس کی انٹینسٹی بڑھ سکتی ہے کیونکہ بڑھ رہا ہے نا کام. تو اس حوالے سے تیاری وقت سے پہلے، اور جب وہ آ جائے اس کے بعد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا، یہ وہ معاملہ ہے جس کے ذریعے تباہی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور ابھی یہ جو آپ کہہ رہے تھے 21-22 اگست تک، یہ اسی لیے میرا خیال پنجاب میں 31 اگست تک چھٹیاں کی گئی ہیں سکولز میں. یہ پنجاب میں بھی ایکسپیکٹیشن ہے، یہ خدا نہ خواستہ سندھ میں بھی ہے. یہ سلسلہ آگے چلتا ہے نا یہ مونسون کی ہواؤں کا. تو وہ جو تباہی ہے خدا نہ خواستہ یہ پورے ملک میں بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ بارشوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. کلاؤڈ بسٹنگ کا چکوال میں آپ نے دیکھا، ایون لاہور میں بھی آپ نے سیلابی صورتحال، چناب میں بھی پانی ہے، وہ ڈیفرنٹ سیلابی صورتحال وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. یہ جو موقع پر تباہی ہے نا کہ ایک دم وہ برستا ہے اور پھر وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے 20 گھنٹے وہ بادل برستا رہتا ہے 20 سے 30 کلومیٹر کے ایریا میں. تو وہ مشکل ایریا بھی ہے، حکومت کے لیے پہنچنا بھی مشکل ہے. آپ دیکھ لیں نا سارا پہاڑی علاقہ ہے. تو اس سلسلے کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ بیلٹ باندھ لینا چاہیے تیاری کے لیے آنے والے دن. اچھا نوشاد صاحب یہ بتائیے کہ یہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے حوالے سے کچھ الرٹس آ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے. اس حوالے سے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فرض کریں کہ یہ ایریا ہے یہاں پر کلاؤڈ برسٹ کے امکانات بڑھ گئے ہیں، وہاں سے آبادی کو اس سے پہلے ایویکویٹ کیا جا سکے، وہاں سے لوگوں کو بچایا جا سکے.
دیکھیے ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ جو جس کی بات توصیف صاحب کر رہے ہیں نا یہ بہت چھوٹا علاقہ ہوتا ہے, یعنی اگر 1 سے 10 کلومیٹر ہے یا 15-20 کلومیٹر کا ایریا ہے, جو آپ کے جو اکوپمنٹ ہے اوور آل محکمہ موسمیات کے پاس وہ بہت لارج سکیل کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے موسم کو. یہ اس طرح کی جو کلاؤڈ بسٹنگ کے معاملے کو اگر کنٹرول دنیا میں کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں. کنٹرول تو نہیں کر سکتے لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں الرٹ والا معاملہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے یہ ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے رڈارز کا ایک ویب اس ایریے میں بنا دیتے ہیں جس ایریے کے اندر ایکسپیکٹڈ ہو کہ یہاں پہ کلاؤڈ برسٹنگ ہو سکتی ہے. تو اس سے ان کو کچھ ایسے اشاریے مل جاتے ہیں جس سے وہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے. تو پھر وہ جو آپ ایویکویشن والا بات کر رہے ہیں یا ادروائز اپنے آپ کو سیو کرنے والا معاملہ ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن جو اوور آل فنومینا ہے یہ کلائمیٹ چینج کا, آپ کو سلمان صاحب نے بھی بتایا, توصیف صاحب نے بھی بتایا, یہ اوور آل جو پوری دنیا کے اندر اس وقت پرابلم ہے. ہم نے کئی کاپ کانفرنسز کے اندر یہ بات کی, ہم سے بڑی کمٹمنٹس بھی ہوئی تھی جس طرح آپ نے کہا ہے. جو 2022 کے سیلاب تھا اس کے اندر بھی ہم نے یہ حالت دیکھی کہ بارشوں سے بننے والا سیلاب تھا. اب بھی کے پی کے اندر کلاؤڈ بسٹنگ نہیں, ہاں کلاؤڈ بسٹنگ لیکن سیلاب کی بات کر رہا ہوں. جو کلائمیٹ چینج اور جو گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے تو ہمیں اب یہاں تک بھی کہتے ہیں مالیاتی ادارے کہ آپ جو ہیں اپنا بجٹ اس کے پیرافرنیلیا کے اندر ڈیولپ کریں, یعنی آپ کی ٹوٹل بجٹنگ اس چیز کو سامنے رکھ کے ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا تقریباً $4 ارب کا سالانہ نقصان کا ایک تخمینہ ہے. اب آپ کو ہو رہا ہے 2 سے 5% GDP کا آپ کا جو ہے نیشنل کلائمیٹیز کی وجہ سے آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ بڑھے گا جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے, کیونکہ ابھی ہم نے ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے جس میں یہ آپ کہیں کہ آپ اپنے لیول کے اوپر کچھ چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی پنجاب نے ہائیڈرو سیڈنگ کی بات کی ہے. یہ ہائیڈرو سیڈنگ جو ہے یہ ایک ایسا فارمولا ہے جس سے آپ جلدی درخت اگا سکتے ہیں. درخت ایک ایلیمنٹ ہے جس سے آپ یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہے, ہم تو درخت کاٹ رہے ہیں, ہاں جی اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں. لیکن وہ ضروری ہے نا, یہ جو سلمان صاحب نے جس طرف انڈیکیٹ کیا, پہلے درخت کاٹنے رکیں گے, پھر آپ اپنی جو گرین ایریا ہے اس کو بڑھائیں گے, اس کو بڑھا کر آپ تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں. 10 بلین سونامی والا بھی کوئی سین تھا, سونامی پہ آیا 10 بلین پتہ نہیں کتنے رہ گئے, پتہ نہیں. وہ تو اس کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ اتنی کہ اس کی کیلکولیشن جب کرتے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے پاسبل. اس صورت میں اب آپ دیکھ لیں 10 بلین سونامی کا رزلٹ یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, یہ ایک علیحدہ ایریا ہے جس کے اوپر بات کریں. دیکھیں NDMA ہمارے یہاں پہ اب NDMA جو ہے وہ الرٹ بھی جاری کر رہی ہے, وہ صوبائی حکومتوں کو بھیج رہی ہے, PDMS بھی الرٹ جاری کر رہے ہیں. ویسے تو دیکھیں الرٹ جاری تو محکمہ موسمیات بھی کر دیتا ہے, لیکن NDMA کو تھوڑا اس سے رول اس کا بڑھانا پڑے گا. یعنی یہ ایک سیکشن ہو سکتا ہے اس کا الرٹ جاری کرنے کا, لیکن اس کے لیے جو پالیسی سازی کا معاملہ ہے, اس کے لیے جو پریکاشنری میئرز ہیں اس کے لیے علیحدہ سے آپ کو سسٹم ڈیولپ کرنا, پھر ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے آپ کو علیحدہ ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا, پھر اس کی ریہیب کے متعلق جب آپ معاملہ آتا ہے وہ ایک علیحدہ ڈفرینٹ ایریا. سو اب آپ آپ یوں سمجھ لیجیے آپ اس سائیکل میں آ چکے ہیں, اور آپ انفارچونیٹلی, اور یہ تو آج جس طرح کا کلاؤڈ برسٹنگ میں اس سال دیکھ رہا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ یہ بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے شاید پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہو جائے, ٹاپ 10 سے نکل یہ شاید سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہو. تو ہمیں اس کی پلاننگ کرنی چاہیے, اس کے مطابق پالیسیز انوائرمنٹ کی تشکیل دینی چاہیے, اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن. ہمارے ہاں تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ پالیسی بھی بن جاتی ہے, قوانین بنا دیے جاتے ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن ایک الگ سے ہمارا ایک ڈرا بیک ہے جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو پالیسی ہے انوائرمنٹ پالیسی, ایک مربوط آپ کی جو انوائرمنٹ پالیسی ہے, آپ کے تمام شعبے جو ہیں وہ باؤنڈ ہونے چاہیے اس بات کے کہ وہ اس کے مطابق کام کریں گے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے بجٹ کے بارے میں کہا کہ آپ کی ٹوٹل بجٹنگ جو ہے وہ اس پیرافرنیلیا اس فریم ورک کے اندر ہونی چاہیے. سو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ اب ہے نہیں. اب آپ اس کو آپ کو فیس کرنا ہی کرنا ہے. آپ کی مدد کے لیے انٹرنیشنل ڈونرز آئیں گے یا نہیں آئیں گے, انٹرنیشنل مالیاتی ادارے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, تو بعد کی بات ہے نا, پہلے ہمیں اپنا گھر تو خود سیدھا کرنا ہے نا, اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرنا. یہ وہ جنگ ہے جو نظر نہیں آ رہی, یہ ہمیں لیکن ہمیں لڑنی پڑ رہی ہے اور ہمیں لڑنی پڑے گی. اس کے انڈیکیشنز بھی بہت یہ شدید انڈیکیشنز ہیں جو آپ کے سامنے کلاؤڈ برسٹنگ اب نظر آ رہی ہے. یہ بڑی کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ آنے والا وقت آپ کے لیے کس طرح کا ہو سکتا ہے. سو اس کی تیاری پہلے سے ہمیں کرنی ہے اور ہنگامی بنیادوں پہ کرنی ہے. اظہر جوید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ فرسٹ ورلڈ میں بیٹھے ہیں لنڈن کے اندر, اور وہاں پر ایسی صورتحال کیا آپ نے کبھی دیکھی ہے, یا وہاں پر ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا تیاریاں کی جاتی ہیں, یا کیا وہاں پر انہوں نے فورس ہی کر رہے ہیں کہ یہاں پر اگر ایسا ہوا تو وہ اس کے لیے کیا اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ بٹ صاحب. یہاں پہ تیار کر رہے نہیں ہوتے, یہاں پہ ایک مسلسل پلاننگ ہے جس کے تحت یہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ آنے والے اگلے 15-20 سال کی جو فور کاسٹنگ ہے ان کے پاس ہوتی ہے ایریاز کی,
اور اس کے مطابق وہ وہاں پر اپنی فیسلٹیز ریڈی کر رہے ہوتے ہیں اور فنڈنگ بھی اسی لحاظ سے ہوتی ہے. دیکھیں جو اس طرح کی کلائمیٹیز ہیں ان سے نبٹنے کے لیے یہاں پر سب سے اہم رول لوکل کونسلز کا ہوتا ہے. جو لوکل کونسلز ہیں وہ خود مختار ہوتی ہیں اور وہ انہی کی سب سے زیادہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کا اگر کوئی جو فلڈنگ کا ہوتا ہے کوئی جو سلسلہ ہوتا ہے تو اس سے نبٹنے کے لیے فرنٹ لائن جو ہے لوکل کونسل جسے ہم مقامی حکومت بھی کہتے ہیں وہ سب سے اہم ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو مرکزی حکومت ہے یہاں پر یو کے کی گورنمنٹ ہے وہاں پر ایک اسپیشل ادارہ بنا ہوتا ہے جو سب چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں جو محکمہ موسمیات ہے اس کی جو وارننگز ہوتی ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں کیونکہ اس ایریا میں جہاں پر یہ کلاؤڈ برسٹنگ ہوگی تو ظاہری بات ہے ایک آدھ گھنٹے میں تو اس طرح کا سیلاب نہیں آتا. تو اس کے لیے پھر جب اس طرح کی فور کاسٹنگ شروع ہوتی تو پھر اس ایریا پہ توجہ کی جاتی ہے اور اگلے 2-4-5 گھنٹے میں جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں لوکل فائر اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ہے, نیشنل ہیلتھ سروسز ہے اور جو لوکل ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے مل کے پھر سارے اس طرح کی صورتحال سے جو ہے وہ اس پر قابو پاتے ہیں. لیکن سب سے اہم ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر بھی ندی نالے بہت زیادہ ہیں. اگر آپ دیکھیں تو لندن میں پورا ایک ندی نالوں کا جال بچھا ہوا ہے جو کہ اندر سے مختلف ایریا سے گزرتا ہے. لیکن اس طرح کی صورتحال بہت کم پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ کہ یہاں پہ ناجائز تجاوزات نہیں ہوتی, جو ان کا رستہ ہے وہ ندی نالوں کا وہ روکا نہیں جاتا اور پوری ایک پلاننگ کے تحت انسپیکشن ہوتی ہے ایوری منتھ ایوری کوارٹرلی. تو اور اس کے علاوہ کوئی ایسی تعمیرات کرنے کی اجازت یہاں پہ نہیں ہوتی جس سے کہ پانی کا بہاؤ رکے, پانی کے بہاؤ میں کوئی اس طرح کی کوئی رکاوٹ آئے کہ جس کے نتیجے میں کوئی جو یہ سیلاب ہے وہ غیر متوقع صورتحال اختیار کر سکے. انفارچونیٹلی اگر کے پی کے میں اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو زیادہ تر ان ایریاز میں مسائل آئے جہاں پر ندی نالوں کے ارد گرد راستوں کو روکا گیا ہے, ناجائز تجاوزات کی گئی ہیں. اور گزشتہ 10 سے 12 سال میں جو بہت اہم بات ہے جو آپ حکومت کر رہے ہیں اور کے پی کے کی گورنمنٹ جو ایک تسلسل چلا آ رہا ہے جو 10-12 سال میں بھی اس طرح کے جو واقعات بڑے ہیں اور جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی حکومت کی لوکل یہ ترجیح ہی نہیں ہے. وہ ان معاملات کو جو ہے وہ ترجیح بنیاد پر نہیں اظہر صاحب یہ بات تو درست ہے کہ ان کی ترجیح نہیں ہے یا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ابھی تو ایک مسئلہ سیریس بنا ہوا ہے. اور جیسے سلمان غنی صاحب آپ نے کہا کہ پوری جو پاکستان کی جتنی بھی مشینری ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہو, سب نے کہا کہ ہم بھرپور مدد کریں گے. اور اسی سلسلے میں ابھی یہ خبر آئی ہے کہ 16 اور 17 اگست کو مارکہ حق کے سلسلے میں ایک میوزیکل پروگرام تھا, جشن رکھا گیا تھا F9 پارک کے اندر, اب اس کو کینسل کر دیا گیا. بہت اچھی خبر ہے جی. اور ویسے بھی کل پختونخوا کی گورنمنٹ نے یوم سوگ منانے کا اعلان کیا. اور بٹ صاحب آج ایک اور دوناک واقعہ بھی ہوا ہے کہ ہیلی کاپٹر جو امدادی سرگرمیوں میں مصروف تھا وہ کریش ہو گیا جس میں 2 پائلٹ شہید ہوئے ہیں, 3 لوگ اور بھی تھے. اس کا مطلب کام تو ہو رہا ہے. اب تو نہیں صرف کام ہو رہا ہے سر, 12 لوگوں کو دریائے سوات سے جو ہے وہ زندہ نکالا گیا, مطلب ان کو بچا لیا گیا. ابھی تک پوری ریاستی مشینری ایکٹیو ہے, ساری ریاستی مشینری اگر ایکٹیو ہوگی اور وفاق ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, NDMA, PDMA سارے ادارے سرگرم ہیں. لیکن میں ایک بات کروں گا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر یہ صورتحال طاری ہوئی تھی تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے تھے, وہ وہاں پر گئے تھے, پرائم منسٹر صاحب ان کے ساتھ تھے اور ہمارا کیس دنیا کے سامنے سیکرٹری جنرل UN نے لڑا تھا. لیکن آپ نے جب اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ $2 ارب, وہ آپ نے بھی ساتھ یہی کہا کہ کاش وہ ہمیں ملے ہو کہ پرائم منسٹر صاحب تو بڑے اس معاملے میں ان کے اس بات پہ بڑے مطمئن تھے کہ انہوں نے ہمارا کیس بھرپور انداز میں لڑا ہے. سب سے زیادہ متاثر ہم ہیں, قیامت صغریٰ ہم پہ اتری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کرنے کا کام پاکستان کی حکومتوں نے ذمہ داری کا احساس کیا ہے, لیکن یہ اب دنیا کو بتانا چاہیے. اور میرا خیال پرائم منسٹر صاحب یہ کام ضرور کریں گے. ابھی بھی میری اطلاع کے مطابق وہ NDMA کی بریفنگ انہیں دی جا رہی ہے, شاید اس کے بعد وہ خود اس پہ بات بھی کریں. لیکن اس ایسی صورتحال کے تدارک کے لیے ہمارے ہاں ادارے موجود ہیں.
اداروں کے پاس وسائل ہیں. میری پریشانی صرف اس میں یہ ہے, دیکھیں بات یہ کہ صوبائی حکومتوں نے اپنی مشینری ہوتی ہے, یہ اتنا بڑا ایک کرائسس آ گیا ہے, تباہی بربادی کا عمل ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پختونخوا کی حکومت اس معاملے سے نبرداز نہ ہو سکے گی. صوبائی جیسے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ آیا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ ایک ابھی جب آپ یہ بات کریں, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا اپنے ناظرین کو انفارم کر دوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے بات کی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ جو کہ گورنر کے کے پی کے ہیں, اور مکمل طور پہ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم پورے وسائل جو ہیں کے پی کے عوام کی بحالی کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں گے. اور انہوں نے این ڈی ایم اے سے مکمل طور پہ بریفنگ لی ہے اور اس کے بعد انہیں ہدایات جاری کرنا شروع کر دی ہیں. تو جو بات آپ کر رہے تھے وہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں اور وہاں پر ایکشن شروع ہو گیا. اور یہ پرائم منسٹر وہ ہیں, آپ کو یاد ہے کہ پنجاب میں صورتحال بنی, سندھ میں بنی, بلوچستان میں بنی, ان پرائم منسٹر صاحب کا بڑا تجربہ ہے. یہ ہمیشہ اس طرح کی کرائسس کی صورتحال میں سامنے نہیں بیٹھتے, خود وہاں پر جاتے ہیں. اور مجھے یہ یقین ہے کہ آج اگر پختونخوا کے اندر یہ صورتحال طاری ہوئی ہے, یہ پرائم منسٹر وہاں پر بھی جائیں گے اور جو بھی یہ وفاق ممکن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے اندر پازیٹیو بات یہ ہے کہ وہ قومی جذبہ, دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں 10 مئی کی تو فوج کے پیچھے جب قوم کھڑی ہوئی تھی تو بڑی فتح آپ کو ملی تھی. یہ کرائسس کی صورتحال قوموں کے اندر قوموں کو چیک کرتی ہے کہ یہ کھڑی ہیں یا نہیں. تو پاکستانی قوم پھر کھڑی ہے پختونخوا کے عوام کے ساتھ, بالکل عوام کے ساتھ کھڑی ہے, کیونکہ پختونخوا بھی پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے, ہمارے بھائی ہیں وہ, تو لہٰذا وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے نا وہ ہم پر سب پر لازم ہے, فرض ہے. اچھا خان صاحب, ابھی اظہر جاوید صاحب جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جو انسانوں کی طرف سے انتظامی معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب دریاؤں میں پانی آتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ علاقے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں جہاں پر آبی گزرگاہوں کے اوپر پلازے بنا دی جاتے ہیں یا وہاں پر کلونیز بنا دی جاتی ہیں. اچھا اب ہم یہ بات تو کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارا بہت بڑا ایک غلطیاں ہیں جو بھگتنی پڑتی ہیں, لیکن جنہوں نے یہ غلطیاں, یہ گناہ, یہ جرم کیے ہیں, ابھی تک ہم نے سنا نہیں ہے سلمان غنی صاحب اور خان صاحب کہ ان میں سے کسی کے خلاف وہ کارروائی ہوئی ہو. کبھی بھی نہیں ہوگی, یہ آپ ذہن میں رکھیے, کیونکہ اس میں تو سر اگر نہیں ہوگی تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. جی نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی اوپر والے کی مرضی کے بغیر دریا کی انکروچمنٹ کو مذاق نہیں ہے, یہ مرضی کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی شامل ہوتا ہے, کوئی کسی کا کوئی حصہ ہوتا ہے. میں جو 2-3 پچھلے واقعات ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہوٹل اڑ گیا تھا, میرے خیال 2022 کی بات ہے. جی 22 کی. ٹھیک ہے, کیا کارروائی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی. اور یہ آپ یہی دیکھ لیں, یہ بالکل یہ جو کلاؤڈ بسٹنگ والی معاملہ ہے, یہ ایک جنگی صورتحال ہے اور اٹس کمنگ ایوری ویئر. یہ کے پی تک نہیں رکے گا, یہ پنجاب بھی آ رہا ہے, یہ سندھ بھی آ رہا ہے, خدا نہ خواستہ یہ آگے چلتا آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے جو پیشگی تیاری ہے, جو وہاں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا اور وہ جو انکروچمنٹ ہوئی ہے وہ وقت آنے سے پہلے ختم کرنا, اربن انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہی کلاؤڈ بسٹنگ کا سے بچنے کا ایک عمل ہے. یعنی اس کے نقصانات سے میکسیمم اپنے آپ کو جس طرح بچایا جا سکتا ہے. پریڈکشن ہو سکتی ہے کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں. اب ہمارے تو یہ کلاؤڈ بسٹنگ تو رواج چل پڑا ہے نا, تو اس حوالے سے بارش کی اگر پریڈکشن ہو سکتی ہے تو لوگوں کو یہ بتانا کہ آپ اس جگہ پر آپ اپنی رہائش رکھیں, اور اس طرح کی رہائش گاہیں بنانا یہ بڑا ضروری ہے. یہ اپنا نشاط صاحب, مجھے یاد ہے جب زلزلہ آیا تھا 2005 یا 6 میں زلزلہ آیا تھا, تو اس وقت بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی. اور وجہ جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ وہ ایریا ایسا ہے, فالٹ لائن کے اوپر ہے, وہاں پر زلزلے آنے کے امکانات تھے, تو قانون یہ تھا کہ وہاں پر لکڑی کے گھر بنائے جائیں گے. لیکن ہم نے وہاں پر پکی عمارتیں, بڑے بڑے پلازے جو ہیں وہ تعمیر کیے ہوئے تھے, جس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہوا, جانیں بہت زیادہ ضائع ہوئیں. ابھی بھی یہ جو ایریا ہے, یہ جو کے پی کے کا ہے, ہم یہاں پر جاتے ہیں ہوٹلز میں, ہم دیکھتے ہیں وہ لکڑی کے نہیں بنے ہوتے, وہ پکے یعنی کنکریٹ کے بنے ہوتے ہیں. تو یہ جب تک رولز کے اوپر عمل نہیں ہوگا, یا رولز پہ عمل جنہوں نے کروانا ہے وہ نہیں کروا رہے, انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں, تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, تو سیدھا کیسے ہوگا معاملہ؟ نہیں, آنکھیں بند نہیں کی, آنکھیں بند کرائی جاتی ہیں, اور وہ بند کرانے والی چیز کا بھی آپ کو پتا ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں. وہ جو پہیے لگاتی ہے یا بند کراتی ہے تو ایسے نہیں کراتی. اصل مسئلہ یہ ہے, آپ کبھی یہ جو قانون کے ہم نے کتابیں جو ہیں, وہ جو قوانین پاکستان میں بنے ہوئے ہیں ان کو شیلف میں رکھ کے گرد کی اس کے اوپر جو ہے نا وہ تہیں جما دیتے ہیں,
اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ ہمیں انگریز جو ہے نا وہ ان ساری جو ان کی اپنی جو اس وقت تک کی انٹلیکٹ تھا وہ پاس آن کر گیا تھا، ہم نے اس میں کوئی ڈیولپ نہیں کیا، ہم وہاں تک بھی نہیں پہنچ پائے، ہم وہ اس سے بھی بالکل ہی جو ہے وہ ہم نے کوئی فردر اس کے اندر بہتری نہیں لائے۔ یہ سارا کچھ موجود ہے۔ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لکڑی کے گھر بنتے ہیں، آپ دیکھیے جب ملک کے حالات اس طرح کے نہیں تھے اس وقت وہاں لکڑی کے ہی گھر بنا کرتے تھے، وہاں ہٹس ہی ہوا کرتے تھے۔ یہ اب ہم نے گزشتہ تقریباً کو 2-3 دہائیوں کے اندر ہر چیز کو جو ہے نا ہم نے وہ جیسے تہوالا کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم نے کسی قانون کی نہ پیروی کرنی ہے نہ اس کو ابائڈ بائی سٹیزن والا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور وہ کیوں ہو گیا؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جن کی آنکھیں بند گئی، یہ وہ آنکھیں بند کرانے والے کرتے ہیں، اور لوگ اس طرح سے اس شارٹ کٹ کے ذریعے امیر ہوتے ہیں۔ یہ جو ہوٹل بنتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ یہ جو ہے کنکریٹ کے وہاں اسٹرکچرز کھڑے کرتے ہیں، یہ ساری ان وائلیشنز ہوتی ڈوبتے بھی وہی ہیں، لکڑی ہمیشہ تیرتی ہے اور وہ کنکریٹ اور ایک اور بات بتا دوں، یہ کنکریٹ جو ہے یہ آپ کی گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا ون آف دا فیکٹر ہے۔ یس، یہ کنکریٹ کی وجہ سے بھی آپ کی گلوبل وارمنگ میں بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے۔ سو بیسکلی ہم نے کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ بادر کرنا بند کر دیا، ہم نے قوانین کو بالکل شلفوں کی حد تک محدود کر دیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ اب آپ جس کا دل چاہتا ہے، جو کوئی تھوڑا بہت انفلوئنس جو رکھتا ہے، ایون کہ میں تو اب دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز بھی جو ہے نا وہ بھی ایکسیس ایسی ڈیولپ کر لیتے ہیں اور وہ ایسا سسٹم بنا لیتے ہیں کہ ان کو بھی قانون جو ہے وہ اس کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیں۔ پرابلم یہی ہے، ہم جب تک قانون کی پاسداری شروع نہیں کریں گے ایک، اور دوسرا جس نے کروانی ہے وہ جب تک اپنے گیون لاز کو امپلیمنٹ نہیں کروائے گا تب تک یہ معاملات اب ٹھیک نہیں ہوں گے۔ خان صاحب نے کہہ دیا اربن انفراسٹرکچر کی بات کی، اب اربن انفراسٹرکچر اٹ سیلف ایک پورا ایک وہ جیسے کہتے ہیں، میں نشست صاحب کو روکوں گا، اسی پر ہمارے ساتھ نمائندہ پی ٹی وی مظہر صاحب لائن کے اوپر ہیں۔ مظہر عباس صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج جو کے پی کے اندر تباہی آئی اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان این ڈی ایم اے سے پوری بریفنگ لینے کے بعد کیا ہدایات جاری کی ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ جی، جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی ہے پورے ملک میں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آگے بڑھ کر اس حوالے سے جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو مکمل ہدایات دی ہیں کہ مکمل امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں تمام صوبوں کے ساتھ۔ آج جو ملک کے بالائی حصوں میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے یا جو سیلاب کی صورتحال ہوئی، اس حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج جو ہے سیلابی صورتحال پر ہنگامی اجلاس جو ہے اس کی صدارت کی ہے۔ اس اجلاس کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو چیئرمین این ڈی اے نے جو ہے بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اجلاس کے دوران این ڈی ایم اے کے جو کام ہے ان کو ہدایت کی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت سے مکمل تعاون جو ہے وہ مضبوط کریں اور ان کو مکمل امدادی جو سرگرمی ہے اور ان کی جو امداد ہے، اشیاء خوردونوش ہے، ادویات ہے اور ریسکیو آپریشن ہے، اس حوالے سے ان کی مدد کی جائے۔ وزیر اعظم نے جو ہے این ڈی ایم اے کو ریسکیو ریلیف آپریشن میں بھی تمام وسائل برے ہوئے کام لانے کی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت سے امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے رابطے جو ہے وہ مربوط ہیں اور وہ جو پریونشن مینجمنٹ جو صوبائی ادارے ہیں ان کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت کو خیمے، ادویات، اشیاء خوردونوش اور دیگر سامان وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت کے بعد جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں جو ہے وہ کہا کہ امدادی سامان ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ جلد از جلد خیبر پختونخوا بھیجا جائے اور سیلاب میں پھنسے جو افراد اور جو سیاح ہیں ان کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اجلاس کے دوران جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، اور وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں سیلاب کے نتیجے میں جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں سے اس حوالے سے مصیبت کے جو گھڑی ہے اس میں ہر قسم کی جو ہے وہ صوبائی حکومت بالکل فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے اپنی مکمل طور پر تعاون کی یقین دہانی صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ان سے فون پہ بات کر کے اور جو گورنر کے پی کے ہیں ان سے فون پہ بات کر کے دلائی ہے، اور جو شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں کیونکہ وہ پہلے چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں ہمیشہ لیڈ لیتے ہیں اور مکمل طور پہ جو ہے وہ
وہ ہر حوالے سے جہاں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے وہاں پر مکمل تعاون کرتے ہیں. شاہ صاحب اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. میں اسی میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ خیمے ریاض ایشیاء خورنوش انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ ٹرک روانہ کر دیے جائیں ابھی, یعنی فوراً ان کی وہ جس کہہ لیجیے کہ جو امدادی سامان ہے وہ ان تک پہنچ جانا چاہیے کہ جو بھی لوگ بیچارے جو اس میں پھنس گئے ہیں تو وہ اس کو وہ کر دیا جائے. دوسری بات میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ جو اربن انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے نا, یہ اربن انفراسٹرکچر پوری ایک سائنس ہے. یہ جو آپ کہہ رہے تھے لکڑی کا گھر, یہ لکڑی کا گھر پھر کس جگہ ہونا چاہیے, یہ پہاڑ کی کون سی سائڈ پر ہونا چاہیے, پانی آئے گا تو اس کا راستہ کہاں ہے, کوئی ارتھکویک آئے گا تو اس کو اس سے کس طرح سے بچنا ہے, چیزیں کرنی, یہ پورا ایک سسٹم ہے. کس طرح وہاں پانی پہنچایا جائے گا, پانی کی ترسیل کیسے ہوگی, نکاس کیسے ہوگا, یہ سارا ایک سائنس ہے جس کو آپ اربن انفراسٹرکچر کا نام دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو جس کا جہاں دل کرتا ہے, جو دل کرتا ہے وہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے. پھر آپ نے یہ کنکریٹ والی بات کی تھی, یہی جو بات آپ آج سے کچھ 40 سال پیچھے جا کے دیکھیں, آپ کو کبھی کنکریٹ کے گھر وہاں نظر نہیں آتے تھے. آپ کو ہٹس ہوتے تھے جہاں پہ جو سیاح جاتے تھے اور ان ہٹس میں رہتے تھے, لیکن اب وہاں کئی منزلہ بلڈنگز کھڑی ہوئی ہیں. وہ اسی وجہ سے یہ سارے ہمارا ایسے. ہاں جی, اور آپ دیکھیں مری کی آپ حالت دیکھیں کہ وہ اسلام آباد کی طرح کنسٹرکشن ہے وہاں پر. جی ایسی بالکل ایسے ہی. دیکھیں یہ ساری صورتحال آج کی نہیں ہے, اور بات ہے کہ ہمارے پاس قوانین بھی موجود ہے. دراصل قوانین پہ عمل درآمد اصل بات ہوتی ہے, اور یہ عمل درآمد صوبائی حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے. جب آپ کے سیاسی موٹیوز نہ ہوں تو پھر قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے. اور یہ جن ہوٹلوں کی آپ بات کر رہے ہیں, جن ہٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, کن کن لوگوں کے, یہ بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. جو لوگ اثر و رسوخ کے عمل ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ مظفر آباد سے پی ٹی وی کے نمائندے موجود ہیں, عدیل صاحب بتائیے گا مظفر آباد میں کیا حال ہے اس حوالے سے؟ جی مظفر آباد سے میں ابھی تو آج دن کو جو مطلع صاف ہو چکا تھا اور بارش کا سلسلہ تھم چکا تھا, لیکن جو پیچھے 2 دن جو بارشیں ہوئی, گزشتہ جو 2 روز بارش کا سلسلہ جاری رہا, وہ اس قدر شدید تھا اور اتنی یہ موسلا دھار بارش تھی اور سیچوریٹڈ بارش تھی, جس کی وجہ سے ایک بڑے عرصے کے بعد اتنا یہ جو موسم برسات میں اس قدر طوفانی بارشیں ہوئی ہیں. کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کلاؤڈ برسٹ کہیں ایک سیزن میں ایک آدھ دفعہ رپورٹ ہوتا تھا, لیکن اس مرتبہ 3 سے 4 مرتبہ صرف ایک سیزن کے دوران کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. اور صرف جو کل 2 روز جو بارش, کل اور پرسوں جو بارش ہوئی ہے, اس کے دوران 3 سے 4 کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں وادی نیلم اور جہلم کے علاقوں میں, جس کی وجہ سے طغیانی ہے, ندی نالے بفر گئے ہیں, اور وہ نالے بھی چلے ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ خشک پڑے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ شاید وہ پریپیئر نہیں تھے, جس کی وجہ سے خاصا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے, بالخصوص املاک کو بہت. جی عدیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. سلمان رئی صاحب میری بات سنیں, یہ جو ہے نا اپنا آپ نے کہا کہ یہ آج کی صورتحال نہیں ہے, یہ آج سے ایسا نہیں ہو رہا ہے. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. یہ دریائے راوی کے بالکل ساتھ لاہور میں ایک بند کا ایریا ہے, بند کے ساتھ پورے کا پورا جو بیڈ ہے وہ راوی کا بیڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر اگر آپ جائیں وہاں پر جی وہاں 2 یونین کونسلز بنی ہوئی ہیں سر, 2 یونین کونسلز بنی ہوئی ہیں وہاں پر. تو یہ کیسے بن گئی سر ایسے ان افسروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں, افسروں کے دیکھیں بات یہ کہ یہ بناتے کون ہیں, کون ان کے پیچھے ہوتے ہیں. قانون پہ عمل درآمد, پاکستان کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قانون ہے لیکن قانون کی عملداری نہیں ہوتی, اور جو قانون کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں وہ پھر قانون پہ اثر انداز ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال یہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بن رہی ہے, آپ کو کچھ بنیادی سٹیپس لینے پڑیں گے. جیسے وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مسئلہ وہاں تک محدود رہنے والا نہیں ہے. ابھی تو چناب کی صورتحال کے اندر بھی ایک سیلابی کیفیت طاری ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں خدا نہ کرے کہ ایسی صورتحال جو پاکستان کے حوالے سے بہتر نہ ہو. اچھی بات وہی ہے جو ابھی آپ وہ جو پی ٹی وی کے نمائندے بتا رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے چیف منسٹر صاحب سے بھی بات کی اور گورنر صاحب کو بھی کہا, اور یہ کہا کہ ممکنہ وسائل ہم آپ کو فراہم کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال دراصل جانچنے کے لیے آتی ہے کہ کیا قوم کھڑی ہے, حکومت کو ذمہ داریوں کا احساس ہے, اور اگر احساس ہے اور آپ اس طرح کی کیفیت سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے, صورتحال بہتر ہوگی. البتہ ایک چیز ایسی کرائسس کی صورتحال میں جو میں نے دیکھی ہے, ایک ہوتی ہے کوارڈینیشن. اگر آپ ایک مربوط حکمت عملی بنانے پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو انسانی جانوں کا ضیاع بھی روکا جا سکتا ہے,
اور ان کی بحالی کے عمل کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے. آپ کو تو ابھی تباہی نظر آ رہی ہے, اس تباہی کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ان کو دوبارہ ان علاقوں میں بسانا. یہ اصل چیلنج ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا ایکسپیرینس ہے پنجاب کا, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جب سندھ کے اندر ہوا, بلوچستان کے اندر, وہاں پر بھی وہ گئے, تو لہٰذا یہ ایک اچھی بات ہے جو اسلام آباد کی سطح پہ ہو رہی ہے. اور پختونخوا دیکھیں نا, ہمارے بھائی ہیں وہ, اور اگر اس طرح کی کیفیت کے اندر پنجاب نے, سندھ نے, بلوچستان ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے, تو یہ ایک خوشائند عمل ہے ایک یکجہتی کے حوالے سے, پاکستانیت کے حوالے سے. تو کوئی ایسی پریشانی والی بات مجھے نظر نہیں آ رہی. مشکلیں آتی رہتی ہیں اور مشکلوں کا حل بھی نکالا جاتا ہے, اور یہ سلمان علی صاحب کہہ رہے تھے کہ پوری قوم اگر مل کر اسٹریٹجی بنائے گی تو ان مشکلات پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکے گا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک دو دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.